अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ आफाक फारूक की आपके सामने हूँ। सबसे पहले मुझे ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे मौजू बड़े अहम हैं आज। एक तो जो कश्मीर फाइल मूवी है हिंदुस्तान की, जिस पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है, और उसके जो ज्यूरी के मेंबर थे इजराइली मिस्टर नाडिव लैपिड नाम है उनका, मेरे ख्याल में बटे अमेजिंग यंग गाय। मैंने ऐसा इंटेलेक्ट अपनी ज़िंदगी में कम ही देखा है। एज देखें और उम्र देखें और ख़ुद एतमादी देखें, और फिर एक खुशी भी थी कि जितने हम माशाल्लाह से दुनिया में रुस्वा हैं, हिंदुस्तानी हमारे साथ साथ खड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हम एक ही लोग हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम इम्पेशेंट लोग हैं, गालियाँ देने के मास्टर हैं। इस वीडियो के बाद मुझे भी खूब गालियाँ पड़ेंगी, और मुझे पता है इंडियन एजेंसियों के लोग ज़्यादा आते हैं और वो अपने पर्सपेक्टिव को ऊपर रखने के लिए और अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे लोग हम ज़्यादा अपने सिक्योरिटी के इदारों पर, अपनी रियासत के एंटी जो ह्यूमन कहना चाहिए रवैया है उसके ख़िलाफ़ बहुत बोल सकते हैं, मगर हिंदुस्तान में ये आज़ादी कभी भी नहीं थी। इवन कांग्रेस के दौर में भी नहीं थी। अब तो खैर मोदी का दौर है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्यूटन का दौर है, शीपंग का है और उर्दुगान का है, शहज़ादा सलमान का है। ये वही दौर है और हमारे यहाँ भी उसके लिए काम हो रहा है। सेकंड मेरा मौजू है, मेरे दोस्तों ने वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम किया है जो नाज़िमुल उमूर, जो सफ़ीर के बराबर उहदा होता है अफ़गानिस्तान में, निज़ामानी साहब पर जो हमला हुआ है कातलाना, उस पर गुफ्तगू की। और डॉक्टर असद मजीद नोन एज साइफर, जो अमेरिका में एम्बेसडर थे, ब्रसेल्स में रहे, अब पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए गए, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले जो चंद कुछ ख़बरें हैं उन पर मैं तबसरा करना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्त, मैं मेरी दिली ख्वाहिश है और डर भी लग रहा है कि एक एहतराम में कोई कमी ना हो, कोई लफ्ज़ किसी की अदायगी में कहीं कोई हतक ना आए, कोई जम पैदा ना हो, और कहीं से भी ये ना लगे मैं इख्तलाफ करने की जुर्रत पैदा कर रहा हूँ। और ये मेरा बुनियादी हक़ है और इसी के लिए मेरी सारी उम्र गुज़री है। इससे कहीं मफ़हूम नहीं है कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अपने मुमताज़ नामवर शायर, अदीब और पाकिस्तान के वाहिद ज़िंदा मज़ाहनिगार, दो राय नहीं है इसमें, कोई कलाम नहीं है, अताउल्लाह कासमी साहब, जो मुस्लिम लीग के दिमाग भी कहीं शुमार किए जाते हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं, और एक पूरी तारीख़ है उनकी किताबें रोज़ पढ़ना उन्हें और उनसे सीखना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कल मैंने उन्हें ही मुखातिब किया था आर्ट्स काउंसिल कराची के हवाले से, इफ्तिखार आरिफ को और अताउल्लाह कासमी को। तो आज उन्होंने अहमद शाह की शान में एक कसीदा लिखा है जंग में, जहाँ वो कॉलम लिखते हैं। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, बस ये कहूँगा कासमी साहब, छोटा हूँ आपसे बहुत और हमेशा इख्तलाफ करता रहता हूँ आपसे हम्बली बातों में। पहली बार है ये वीडियो पे जुर्रत कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से। अगर कोई बात कहीं गरा गुजर जाए तो छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, मगर इख्तलाफ का हक़ मुझे है और मैं दिल से कह रहा हूँ कि कहीं एहतराम में कभी नहीं आएगी। ये जो आज इमरान खान साहब आए हैं ना, और पूरी रियासत को वक्ता पड़ा हुआ है, उसकी वजह हमारा यही रवैया है कि हम जमहूरियत तो पुकारते हैं, मगर हमारे बहुत बड़े बड़े लोग भी जमहूरियत नहीं समझ पाते। ये आर्ट्स काउंसिल की तरक्की, उसकी नामवरी, उसकी खुशहाली बिलाशुबा अपनी जगह, इससे इनकार नहीं है, मगर ये तरक्की, खुशहाली और ये नाम, ये काम सब ऐसे ही है जो चाइना की इकॉनमी है, जो रशिया की इकॉनमी है, जो रूस के तरक्की है और आज के टर्की की भी तरक्की है। जब खान कहता है मुझे चाइनीज़ निज़ाम पसंद है, उसे प्यूटन अच्छा लगता है, तो मुस्लिम लीग का भी यही रवैया रहा है, यही सोच रही है, यही अंदाज़ रहा है
کہ جمہوریت تو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، ورنہ جمہوریت میں ووٹ کا احترام کیا ہے وہ ہم دیکھ بھی چکے کہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے جس بری طریقے سے ووٹ کی لی گئی۔ تو جمہوریت میں ووٹ کا احترام اور اظہار رائے کی آزادی، جس کا اظہار میں ابھی وہ اسرائیلی جو انٹلیکچوئل جس کا میں ذکر کیا، فلم میکر، اور جس نے کشمیر فائل پر تبصرہ کیا ہے اور جو بڑا ہنگامہ مچا ہے، اس کے حوالے سے بھی کروں گا ابھی۔ تو میں بصد احترام قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو نظر آنے والے کام ہوتے ہیں مگر ان کے اندر جو لاوا پکڑا ہوتا ہے، جو اس میں تباہی موجود ہوتی ہے، جو آتش فشاں بن رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ نہیں نظر آتی۔ اور پاکستان کی لاسٹ 40 سال کی یا 30-35 سال کی جو بھی جمہوریت ہے ضیاء الحق کے بعد لولی لنگڑی، اس میں ہم یہی بوتے رہے ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلے میں کشمیر فائل کا ذکر کروں گا۔ وہ فلم میں نے بھی دیکھی ہے، وہ دیکھتے ہی صاف پتہ چلتا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے پروپیگنڈا لگے گا ہی لگے گا، میری تربیت بھی ہے، میں بہت کتنا بھی نیوٹرل ہو جاؤں، میں کہیں بائسڈ ہو جاتا ہوں انڈیا کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ بائسڈ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو وہ فلم انٹرنیشنل فیسٹیول میں گئی، اس کے ڈائریکٹر میرے پسندیدہ ڈائریکٹر ہیں، جو وہ منظر نگاری کرتے ہیں، جو ان کے ڈائیلاگ ہوتے ہیں، جو اداکاری کا لیول ہے، اور پھر بلا شبہ انوپم کھیر جیسے اداکار۔ تو جو فلم میکر ہے اس نے مجھے جیوری تھی وہاں، اس نے اکثریت سے اس فلم کو ریفیوز کر دیا ایوارڈ کے لیے، اور مسٹر لیپٹ جو ہیں وہ سامنے بھی آگے انہوں نے کہا کہ اس سے ویری کروڈ، یہ فلم کے معیار پہ بھی پوری نہیں اترتی، ایوارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے بیڈ جوک بیسکلی، کہ جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اپنے پچھلے بیان کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ میں بالکل وہیں کھڑا ہوں جہاں کھڑا تھا، کہ فلم سٹارٹ ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے بچوں کے لیے کارٹون فلم بنائی جاتی ہے کہ اس میں ایک بیڈ کریکٹر ہوتا ہے، ایک گڈ کریکٹر ہوتا ہے، کہ ایک پازیٹیو ہے، ایک نگیٹیو ہے، اور ایک کالا ہے، جبکہ دنیا میں کالا کچھ نہیں ہے، گرے ہوتا ہے۔ اس نے بہت مطلب جو ایکسپلینیشن دی ہے، پھر یہ کہا کہ فلم میں جو کشمیر میں پنڈتوں کے ساتھ ہوا، میں اس پہ گفتگو نہیں کی، میں نے ایسا ہی ہوا ہوگا جو یقیناً غلط ہے، مگر فلم جو تھی وہ ایجنڈا ڈروون ہے، اور میرے پاس جو ای میلز اور جو لوگوں کے میسیجز آئے انڈیا سے کہ فائنلی سم ون اسپوک، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیا کی پالیسی ہے، اور شاید وہاں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہو، مجھے تو اب یہ بھی شبہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک فلم سے ہندوستان کی تاریخ کا کیا لینا دینا، ایک فلم سے کشمیر کے واقعات کی سچائی کا کیا لینا دینا، ایک فلم سے ڈپلومیسی پالیٹکس کا کیا لینا دینا۔ اور جو انوپم کھیر نے کہا ہالوکاسٹ کے حوالے سے، اس نے کہا ایک ایونٹ کی مخالفت لوگ کر سکتے ہیں، ایک انسیڈنٹ ہے، اور اس پہ لوگ اچھا بھی کہیں گے، برا بھی کہیں گے، اپنے اپنے ویوز ایکسپریس کرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ اور فلم تو پھر فلم ہے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، اچھے کمنٹ بھی آئے ہوں گے، لوگوں نے تعریف بھی کی ہوگی، تو جو نیگیٹو آئے ہیں کامنٹس ان کو بھی سیکھیں اور سمجھیں، ان سے لرن کریں اور انہیں برداشت کرنا سیکھیں۔ ڈیموکریسی تو یہ سکھاتی ہے۔ پھر کرن تھاپر نے بڑا کمال سوال کیا، بڑے جید قسم کے محترم جرنلسٹ ہیں، ان کی جرنلزم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ویو تو ہمارے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے سے بائسڈ ہیں، ہم سب زندگی میں کہیں نہ کہیں بائسڈ ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ایمبیسڈر نے تو معافی مانگ لی ہے اسرائیل کے ہم سے، انڈیا سے خط لکھ کے باقاعدہ، کہ جی لیپٹ کو شرم آنی چاہیے کہ انڈیا اسرائیل تعلقات پہ اثر ڈال رہا ہے اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس نے جواباً کہا کہ مجھے بہت شرم محسوس ہوئی ان کے اس بیان پر کہ وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، بڑے تجربے کار ہیں، مگر لگتا ہے کہ جب ڈپلومیسی کی، ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف اسپیچ کی وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، کلاسز لے رہے تو سویا کرتے تھے وہاں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اسرائیلی ہوں مگر اسٹیٹ مجھے اون نہیں کرتی، میں ان کی جاگیر نہیں ہوں، میں ملکیت نہیں ہوں،
میرا اپنا تھاٹ پروسیس ہے، میں ریاست کی کسی پالیسی سے اختلاف کر سکتا ہوں اور یہ میرا حق ہے پیدائشی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی آوازیں بند کی جاتی ہیں اسرائیل میں، اور انڈیا میں بھی مجھے پتہ ہے آوازیں بند کی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک کمال انٹلیکچوئل میں نے دیکھا، وہ دیکھیں آزاد معاشروں میں لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں جی جمہوریت ہیں، وہ ہندوستان کی ہوں، اسرائیل کی ہوں یا امریکہ کی، یہ کوئی کمپلیٹ یا 100% نہیں ہے۔ یہ آج میری ایک دوست ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ جمہوریتوں کو اس طرح لیا کرو کہ جیسے ہم نے 9ویں پاس کی، 10ویں، 11، 12، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، جتنا آپ اسے برتتے جائیں گے اس کی خامیاں سامنے آتی جائیں گی، آپ اسے درست کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں کہ پرفیکشن کی طرف چلے جائیں، اور امریکہ کی یا ہندوستان کی ڈیموکریسی وہ پرفیکٹ جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ان ڈیموکریسیز کو دنیا بھر کی، تو اس میں کوئی پرفیکشن کا نمبر نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے آخری موضوع سے پہلے کہ جی پی ڈی ایم نے، اتحادی حکومت نے جو مذاکرات کی آفر تھی خان صاحب کی، وہ ریفیوز کر دی اور کہا کہ مشروط مذاکرات سیاست میں ممکن ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور مذاکرات دونوں ناممکن ہیں۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو غیر مشروط ہوں گے، پھر بیٹھ کر ہر موضوع پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہر معاملے پہ ہو سکتی ہے۔ جیسے بھارت کہتا ہے نا کہ جی کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، اور سیاچن، مجھے نہیں پتا سیاچن کا، تو اس پہ تو ہم تقریباً اینڈ پہ ہی پہنچ چکے تھے کہ وہ ختم کر لیں، میں کشمیر پر بات نہیں ہوگی، کشمیریوں کو شامل نہیں کریں گے، تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ شرائط کہیں نہیں رکھ سکتے۔ تو خان صاحب بالکل بھارت والا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بھارتیوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے، ڈیموکریسی کو لرن کریں، اس نوجوان سے، اس فلم میکر سے سیکھیں کہ وہ بھارت میں بیٹھ کے اپنے ایمبیسڈر کے بارے میں کیا بات کر، اسرائیل میں بیٹھ کے وہ اپنے ایمبیسڈر کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اپنی اسٹیٹ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے۔ حوصلہ پکڑیں، جرأت پیدا کریں۔ آپ کے اس موضوع پہ میں بہت دیر بول سکتا ہوں، میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، میں نے بھارتی ڈپلومیٹس کو، بھارتی جرنلسٹوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، پھر کبھی صحیح۔ تو ایک خبر میں نے یہ شیئر کرنی تھی کہ جی مراد علی شاہ آج پریسان ابھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیلاب زدگان کو 35 کروڑ روپے کے ڈرائی فروٹ کھلائے۔ ایک لمحے کو تو مجھے جھرجھری آئی، میں شیک ہوا، میرا دل بند ہونے لگا۔ 35 کروڑ روپے کے ڈرائی فروٹ، اور ان متاثرین سیلاب کو آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے زندگی میں ڈرائی فروٹ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا بیچاروں نے۔ جنہیں روٹی نصیب نہیں ہے انہیں ڈائریکٹ ڈرائی فروٹ کھلا رہے ہیں۔ وہ فرانس کی ملکہ والا واقعہ یاد آ گیا کہ انہیں روٹی نہیں ملی تو کیک کھلاؤ، تو یہ فروٹ کھلا رہے تھے، ڈرائی فروٹ۔ مطلب سن کے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ آپ یقین کریں 30 کروڑ روپے کھا گئے ہوں گے، 5 کروڑ کے جو ڈرائی فروٹ دکھائے ہوں گے نا، وہ بھی اپنے گھروں کو ہی لے گئے ہوں گے۔ جو کلچر ہے، جو ہمارے یہاں کرپشن ہے، اور جو ذہنی منافقت اور انسانیت جس درجے پہ، جس پسماندگی میں، جس درندگی کا شکار ہے، اس میں وہ بھی کھا گئے ہوں گے، یقین کریں۔ اب میں آتا ہوں اپنے دوست واجد علی سید، مجھ سے چھوٹے ہیں مگر جرنلزم میں بڑے ہیں مجھ سے، واشنگٹن ڈی سی ڈیل کرتے ہیں، جنگ کے لیے، جیو کے لیے بہت قریب سے ڈپلومیسی کو جانتے ہیں۔ دوسرے انور اقبال ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ویل نون ہے، ویری ریناؤنڈ اینڈ ویری سیزن جرنلسٹ، اور میرے خیال میں پہلے ایک دو ہیں مجھے پتہ ہے، ایک انور اقبال ہے جنہوں نے امریکن 2 پریزیڈنٹ کا انٹرویو کیا ہے، بش جونیئر کا اور پریزیڈنٹ اوباما کا۔ تو یہ ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ تو آج وہ 2 واقعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ویڈیو بڑا ہو رہا ہے مگر مجبوری ہے، بات کرنی پڑے گی کہ ایک تو عبید نظامانی جو یہاں کبھی ڈی سی ایم ہوا کرتے تھے، ریسنٹلی ہسٹری میں ڈی سی ایم ہوا کرتے، اب ناظم الامور ہیں افغانستان میں، اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، سندھ سے تعلق ہے محترم کا، اور انتہائی اس پر واجد سید نے اور انہوں نے گفتگو بھی کی کہ بڑے نیک آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، شرعی داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ مطلب یہ کہ بنیادی شرط ایمانداری کی ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے، نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے 5 وقت کا۔ اچھا، میں
آپ کو پچھلے دنوں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے پچھلے دنوں ایک لیفٹیننٹ جنرل سے ڈائریکٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سے ملاقات کی، ایک دو سے میری فون پہ بات ہوئی ہے، پھر شعیب امجد جیسے، طارق جو جنرل طارق جیسے، علی قونی خان جیسے لوگوں کے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ فوج ناکام کیوں ہوئی اور یہ سمجھ کے کیوں نہیں دیتی کہ لیفٹیننٹ کے لیول جو ہے، انٹلیکٹ جو ہے، ان لوگوں کو سن لیں تو آپ کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بتایا بھی تھا نا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ بس خوشخبری سنا رہا ہوں کہ فیض حمید آرمی چیف ہوں گے اور جنرل راحیل شریف نگراں وزیر اعظم ہوں گے، اور جس طرح کی ٹرولنگ، مطلب جو تھرڈ کلاس جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوئے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں میرے خیال میں، اور وہ صرف افواہیں وہ اڑا رہے ہوتے ہیں بے پر کی، تو اس طرح کی، اور پھر ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ فوجی کچھ نہیں کر سکتے بیچارے، ان ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہی خاص سمت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے نیرو کر کے نہ ادھر زیادہ دیکھ سکتے ہیں نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، بس سیدھا دیکھنا ہے، اور اس سیدھے میں جہاں روشنی آ گئی اتنا دیکھ لیا، جہاں اندھیرا آ گیا ڈبکی مار لی۔ تو اسی طرح ہی ہماری ڈپلومیسی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 33 منٹ کا دونوں نے پروگرام کیا، اور انور اقبال نے وہ پورا واقعہ سنایا سائفر والا، کہ وہ ایک انفارمل فیئر ویل تھا کہ اسد مجید جانے والے تھے، اور پرسنل فرینڈشپ ہوتی ہے، کیونکہ کام کیا ہے ڈونلڈ لو کے ساتھ ڈاکٹر اسد مجید نے، جو آج فارن سیکریٹری ہو گئے ہیں، تو ان کو فیئر ویل دیا، تو وہاں بیٹھ کے پرسنل لیول پہ جب آدمی فرینک ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے کھل کے باتیں کرتا ہے۔ میرا پہلے بھی خیال تھا اور آج کنفرم ہوگی اس بات سے کہ جو پرسنل لیول پہ گفتگو ہوتی ہے اس میں آفیشیل ورژن نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ ڈپلومیسی کو دخل نہیں ہو سکتا اور اس کی پالیسی نہیں انوالو ہوتی، جو انور اقبال نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسد مجید کو پرسنل لیول کی گفتگو کو اتنا بڑا سائفر بنانے کی ضرورت تھی کہ دو ملکوں کے تعلقات جو کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے تھے، کبھی اسے بالکل نیچے لے گئے اور خان صاحب کو بیانیہ بنانے کا موقع دیا۔ اچھا، پھر آپ نے اگر لکھنا بھی تھا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے ان کی گفتگو سے تاثر سا لیا ہے کہ آپ کے خلاف ہیں امریکن جو یہاں کا رجیم ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے بائیڈن کی، میرا تاثر ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ نے ایک دوست کی پرسنل گفتگو کو جو اس نے پرسنل کیپیسٹی میں کی یہاں تک لے گئے، جو ان کے کارنامے گنواتے ہوئے وہ محترم جناب ہمارے انور اقبال تو بہت ہی عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو بھی دستے کی سلامی ملنی چاہیے، فارن سیکریٹری ہو گئے، مجھے سمجھ سے باہر تھا، اور مگر واجد سعید نے بہت دلچسپ باتیں کی۔ 3 سال 4 مہینے کے ٹینور کو کور کس طرح سے کیا گیا کہ ایک تو یہ واقعہ سنایا جو ایک ایپ کے طور پہ ان کے ساتھ یاد رہے گا، پھر بولے کہ وہ ٹائیاں بہت اچھی استعمال کرتے تھے، کمال ٹائیاں تھیں اور کھلے ڈلے تھے، لاہوری بالکل، بلا شبہ کھاؤ پیو عیش کرو۔ اچھا، میں ان کے بارے میں کئی بار میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ میں اکثر یہ بتاتا رہا ہوں کہ فارغ ہی تھے آلموسٹ، اور فارغ کس حد تک تھے، میں آپ کی 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ سے لڑائی کروانے والے یہ محترم ڈاکٹر اسد مجید تھے۔ عمران خان کو بھی خراب انہوں نے کروایا کہ جب یہاں الیکشن ہو رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن 2020 کے، تو ایمبیسڈر آف پاکستان، یہ میں ویڈیو پہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمبیسڈر آف پاکستان اپنے امریکن پاکستانیوں کو فون کالز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بائیڈن کی حمایت نہیں کرنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کرنی ہے، ہماری پالیسی ہے یہ، لوگوں کو جمع کر رہا تھا، بٹھا رہا تھا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، تو ایک سیزن ڈپلومیٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اسے تو سمجھانا چاہیے تھا خان صاحب یہ ایک انٹرپشن ہوگی بہت بڑی، یہ دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات پہ اثر انداز ہوگا یہ معاملہ، اور یہ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی، یہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، مگر انہوں نے اس کو فروغ دیا، اس کو آگے بڑھایا۔ آج وہ صاحب صرف اس بنیاد پہ کہ وہ بہت سینئر ہیں انہیں فارن سیکریٹری بنا دیا گیا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنرلوں کے بعد ہماری سول بیوروکریسی کا بھی کیا حال ہے اور ان کا مینٹل لیول کیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا انہی کے دور میں شاہ محمود قریشی کے لیے
بیگ میں جو ڈپلومیٹک بیگ جاتے ہیں شراب بھی جایا کرتی تھی. تو یہ ان کی ترقی، ان کی خوشحالی، ہمارے یہاں تو لوگ ایسے ہی پہنچتے ہیں اور وہی سزائیں بھگت رہے ہیں. میرے ایک دوست نے آج کامنٹ میں یوٹیوب پہ پوچھا ہے کہ عمران خان کو ڈپلومیسی میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ میں انہی کے بتا رہا ہوں، انہی کے دور کے بھیجے ہوئے تھے نا. محترم ڈاکٹر ارشد مجید کا ایک کارنامہ اور سن لیجیے. یہ کووڈ کے بگننگ کے ڈیز ہیں 2019 میں. بٹ آئی ریممبر نیو یارک میں جب بہت ہائی اس پر چلا گیا کووڈ، تو ایک ہی حلے میں کوئی 15-20 دن میں کچھ 500 سے ابو پاکستانی کرونا کا شکار ہو کے چلے گئے دنیا سے. میں نے اس پہ بڑی خبریں بھی دیں اور میرے دوستوں نے بھی، محسن ظہیر نے اسپیشلی بڑی خبریں دی نیو یارک سے. مگر ہماری ایمبیسی نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا کہ یہ ساری اطلاعات غلط ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پاکستانی ابھی تک مرے ہیں. آپ اندازہ لگائیں بے حسی کا اور بے شرمی کا. لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے یہ آدمی، کیونکہ کھلا ڈلا آدمی نا، لاہور ہی آرام سے بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یاری دوستیاں نبھا رہا ہے، واقعات سنا رہا ہے. مجھے بہت سی چیزیں ذہن میں نہیں کرنا چاہتا، دوست ہرٹ ہوتے ہیں. بہرحال میں نے اس پہ ایک پروگرام کیا جو شکریہ حامد میر کا اگین، انہوں نے اس میں سے کلپ کاٹ کر اپنے کیپٹل ٹاک پہ چلا دیا. پھر تو جناب جو بھگدڑ پڑی ہے اور گھر گھر فون ہونا شروع ہو گئے. اور پھر جو انہوں نے مزید نئے واقعات کیے، پھر جو پی آئی اے کی فلائٹس یہاں سے گئیں اسپیشل، جو کووڈ میں پاکستانی وزٹنگ وہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اس میں جو کچھ کیا انہوں نے، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا ہر ادارہ ٹوٹ چکا ہے. ایک ایک ادارہ اور ایک ایک شخص خراب ہو چکا ہے. کمپیٹنسی کی بنیاد پہ نہیں آتے لوگ، تعلقات کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، یا سینیارٹی، کیونکہ فارن سیکرٹری بننا ہے. کیونکہ یہ طالبان کے حوالے سے جو گفتگو کی بالکل درست کی. طالبان کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ 3 ڈیز میں طالبان حکومت نے ایک نیا نقشہ افغانستان کا جاری کیا ہے، جس کا ذکر انور اقبال نے بھی کیا ہے کہ پہلے وہ اٹک دکھاتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہاں تک ہمارا قبضہ ہے. بلوچستان بھی، تو جس پہ انور اقبال نے کہا کہ یہ تو آپ 60% پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اب وہ جہلم تک دکھا رہے ہیں، دریائے جہلم تک، اور بلوچستان پورا دکھا رہے ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جن کے لیے ہم نے 40 سال قربانی دی، عام افغانی سے اپنی دوری پیدا کی، ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کی، اور ایک سرحد جو پہلے مشرقی غیر محفوظ تھی دوسری بھی غیر محفوظ کر لی، جس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں. اب وہ طالبان، ٹی ٹی پی بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ہم پر. اور تازی خبر یہ کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں، پورے پاکستان میں اسپریڈ کر چکی ہے بڑے پیمانے پر. کوئٹہ میں جو بھی واقعہ ہوا وہ آپ نے سنا ہوگا. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے نازم علوم جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے. میں بھی کرتا ہوں کہ کسی پر جان لیوا حملہ، مگر انہوں نے تو یہ سوچ کے بھیجا ہوگا نا کہ یہ شرعی داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تہذیبی طور پہ بھی، ثقافتی طور پہ بھی، اور موجود سچویشن میں بھی ان کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، جبکہ اسٹریٹجک وڈرال تھا. یاد رکھیے گا، یہ بات میں اس لیے دہراتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک وڈرال تھا. تو اس کم درجے کے مسلمان کو انہوں نے اپنے طور پہ مارنے کی کوشش کی، وچ از ویری بروٹل. میں ان کے بارے میں اتنا بتا دوں، ان کی ڈپلومیسی کی، جب وہ یہاں ڈی سی ایم تھے جس کا ذکر واجد سید اور محترم جناب انور اقبال نے کیا، تو ان کی ڈپلومیسی سنیں کیا تھی. یہ امریکنز کہتے تھے کہ جب وہ کسی فنکشن میں امریکنز کے جاتے تھے یا کسی گفتگو میں، تو وہاں جا کے سب سے پہلے مسلح مانگتے تھے. آئی نیڈ ٹو پرے، آئی نیڈ ٹو پرے. اور پھر کھانا پینا ہوتا تھا کہ نیڈ حلال، آئی نیڈ حلال، آئی نیڈ حلال، آئی ڈونٹ ایٹ حرام، اینڈ کھانے شروع کر دیتے تھے. سب کو ایمبیرس کرتے تھے، جبکہ وہاں کمبل بھی رکھا ہوتا تھا، کھیرا، ٹماٹر بھی رکھے ہیں، پیاز بھی رکھا ہے، اور فروٹ بھی رکھے ہیں. آپ خاموشی سے کھا لیں نا. گوشت کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو 40 لوگ اگر جنہوں نے آپ کو بلایا تو انتظام بھی کیا ہوگا، سائڈ پہ کہیں رکھا ہوگا، دیکھ لیں، نہیں تو خاموشی سے کھا لیں. ان کے دلوں میں یہ آپ کی کیا بتانے کی کوشش کرتے تھے، کہتے ہیں ہر محفل میں وہ یہ حرکت کرتے تھے، آئی ڈونٹ لائک حرام، آئی ڈونٹ لائک حرام، نیڈ اے مسلح، آئی نیڈ ٹو پرے. یہ ایک مذاق بن گیا تھا. تو ایک مجھے سینئر ڈپلومیٹ نے کہا
کہ یہ کوئی کمپلیکس ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ جو کرسچن ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ تو کسی تقریب میں نہیں بتاتے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کرسچن ہیں، ہم یہودی ہیں یا ہندو ہیں. یہ ہم کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مسلم. تو جب آپ کی ڈپلومیسی، کہتے ہیں نا کہ اف یو لیونگ ان روم سو یو ہیو ٹو لیو لائک رومن. آپ ڈپلومیسی کے لیے آئیں تو ڈپلومیسی کے آداب تو سیکھ لیں، بیسک تو سیکھ لیں، ورنہ ان جیسے لوگوں کو سعودی عرب بھیجیں، یونائٹڈ متحدہ عرب امارات بھیجیں اور ایجپٹ بھیج دیں، وہاں پہ بھی نہیں سنے گا کوئی یہ باتیں. دلچسپ بات یہ، مگر آپ امریکہ بھیج دیتے ہیں. تو جناب اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر محاذ پہ ناکام ہیں. ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں پر اگر ہم نے قابو نہ پایا تو ہم پتہ جانے کیسی مشکلات کا شکار ہونے جا رہے ہیں. بس میں تو یہ کہوں گا کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. مذاکرات کے شوشے سے خان صاحب کے کشیدگی کم نہیں ہوگی، بڑھ گئی ہے. اللہ حافظ.